आपको खुद इस टोटके के बाद और इन एहतियातों के बाद जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है, खुद महसूस होगा कि इन दवाओं की हमें अब जरूरत नहीं है और इन चीजों की अब जरूरत नहीं। बेशुमार बीमारियों के लिए है, मैंने इसको कई बार बयान किया, लेकिन आज बतौर खास मैं शुगर के मरीजों को यह टोटका देना चाहूंगा। आप शुगर की दवाइयां ले रहे हैं, लेते रहिए, कोई हर्ज नहीं। आप इंसुलिन हैं अगर ले रहे हैं तो यकायक ना छोड़ें, फौरन ना छोड़ें। शुगर का मरीज, इसके और बड़े फायदे मैंने बताए हुए हैं, लेकिन शुगर का मरीज जब यह लेगा फिर अपने हाजमे को देखें, अपनी सेहत को देखें। जिस्म जो खुश्क होता जाता है या जिस्म कमजोर हो रहा है या जिस्म फूल रहा है, मजीद मोटापे की तरफ जा रहा है। बाज लोगों का जिस्म कमजोर होना शुरू हो जाता है शुगर की वजह से, और बाज लोगों का मोटापे की तरफ बेतरतीब बढ़ता चला जा रहा है। जब ये चीज होगी ना, आप खुद महसूस करेंगे कि आप शुगर के मर्ज से निकल रहे हैं इस दवा के साथ। ये जो दवा दी है, आप शुगर की बीमारी से निकल रहे हैं और शुगर की तकलीफ खत्म हो गई। इसके मैंने बहुत नताइज देखे, इसके बहुत कमालात देखे और इसकी बहुत तासीर देखी, इसकी बहुत बरकत देखी। मैंने तो लोगों को शुगर और शुगर की वजह से जितने भी भयानक और संजीदा बीमारियां, तकलीफें थी, मैंने तो लोगों को उनसे निकलता देखा और वाकईतन निकलता देखा, तंदुरुस्ती के राजों को पाता देखा। वो है छिलका इसबगोल 2 चम्मच, जैतून का तेल 1 चम्मच, 1 कलवंजी की चुटकी, छोटी सी चुटकी, सुबह शाम आप ले लीजिए। इसबगोल का छिलका 2 चम्मच, इसबगोल का छिलका 2 चम्मच और जैतून का तेल 1 चम्मच और कलवंजी 1 चुटकी में मिला के पानी के साथ, दूध के साथ ले लीजिए सुबह शाम। बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, अल्लाह के वली भी थे, मुहद्दिस भी थे, बहुत बड़ी हस्ती थे, स्कॉलर थे, रूहानी। और मैं तवाफ कर रहा था। लोग तवाफ में दुआएं पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, हर बंदे की अपनी कैफियत होती है। एक शख्स को मैंने देखा कि वो सिर्फ आमीन कह रहा है, हर कदम पे आमीन, और डूब के, साइल बन के, भिखारी बन के, मोहताज बन के और मंगता बन के आमीन कह रहा है, आमीन आमीन। मुझे हैरत हो कि ये शख्स आमीन कह रहा, इसके पीछे कोई दलील भी है? ये अमल कैसा है? खुद साख्ता है? कोई हकीकत भी है? क्या है? तो कहा एक चक्कर गुजरा और दूसरा चक्कर गुजरा तो वो आमीन कह रहा, और तीसरे पे, आखिर 5वें तवाफ पे, तवाफ के 7 चक्कर होते हैं, 5वें चक्कर पे मैं उसका साथ हो गया। और तवाफ के दौरान ही मैंने उससे बात की। मैंने कहा, आपका ये अमल, इसके पीछे कोई हकीकत भी है? उसने ऐसी उंगली की, मैं समझ गया कि भाई तवाफ के बाद ही मुझसे बात करेगा। उसने तवाफ, फिर उसने 2 रकअतें पढ़ी, दुआएं मांगता रहा, फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। कहने लगा, मैं सारी जिंदगी मुझे हो गए हैं और मैंने जिंदगी में अब तक 80 हज किए हैं, और मैं हर दफा ये दुआ मांगता रहा कि अल्लाह, तो एक हज ऐसा हो जाए कि मैं हजरत खिजर और हजरत इलियास के साथ में हज करूं, अलैहिस्सलाम। हजरत खिजर और हजरत इलियास के साथ में हज करूं।
آخر ایک دفعہ اللہ نے میری دعا قبول کی. میں نے دیکھا کہ دو درویش ہیں, حج میں میرے ساتھ انہوں نے احرام باندھا اور کہنے لگا کہ آپ لگتے ہیں کہ پرانے حاجی ہیں. میں نے کہا جی. کہا کیا خیال ہے آپ ہمیں اپنے ساتھ حج میں رکھ لیں گے؟ میں نے ٹھیک ہے. تو میں نے پوچھا آپ کہاں کے ہیں؟ کہا ہم یمن کے ہیں. وہ میرے ساتھ حج میں رہے, میرے ساتھ حج میں رہے, قدم قدم پہ حج پہ رہے. جب ہم مینا میں گئے نا احرام باندھ کے, تو کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ مینا میں اب تک انبیاء سارے آئے, سب انبیاء آئے, اہل بیت صحابہ اولیاء صلحاء سارے آئے اور سب نے دعائیں کی ہیں. تمہیں ان سب دعاؤں کا نچوڑ نہ بتاؤ؟ بتا دیں. کہا ان سب کی دعاؤں کا تصور کر کے اولین اور آخرین نے جتنی بھی دعائیں کی ہیں ان سب کا تصور کر کے تو آمین کہے کہ اللہ میں ان عظمتوں تک, ان دعاؤں تک نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے پتہ نہیں کتنی بڑی دعائیں کی ہوں گی اور کتنی زیادہ مناجات کی ہوگی. اے اللہ مجھے خبر نہیں کہ ان دعاؤں اور مناجات میں ان کے ساتھ تیرا کیا معاملہ تھا اور الفاظ کیا تھے. میں تو ان الفاظ تک نہیں, وہ کیفیات کیا تھی میں تو ان کیفیات تک نہیں پہنچ سکتا. تو مجھ سے کہنے لگے تو آمین کہے, پھر عرفات ہو تو آمین کہے, پھر مزدلفہ ہو تو آمین کہے. ان دعاؤں کا تصور کر جو انبیاء کی دعائیں, صلحاء کی دعائیں, صحابہ آل بیت کی, اولیاء کی دعائیں, اولین اور آخرین کی دعائیں. پھر صفا ہو تو آمین کہے, پھر مروہ ہو تو آمین کہے, پھر مزدلفہ ہو اور پھر طواف ہو تو آمین کہے. اور کہا کہ مجھے اب یہ 21واں حج ہے آمین کا. میں سارے اعمال ساری چیزیں بھی کرتا ہوں, سب مناسک سب دعائیں پڑھتا ہوں, لیکن جب سے میں نے یہ آمین کا عمل شروع کیا ہے اللہ نے مجھے ایسی تمنگری, ایسا رزق اور ایسی ولایت اور ایسا رجوع اور ایسی خوشحالیاں اور ایسی برکتیں اور ایسی کیفیات دی ہیں کہ میں تو بتا نہیں سکتا. تو پتہ چلا کہ وہ ہستیاں جنہوں نے مجھے یہ سبق سکھایا تھا وہ حضرت خضر اور حضرت الیاس تھے. اور اس لیے میں اب آمین کہہ رہا ہوں اور یہ تصور کر رہا ہوں کہ یا اللہ یہ طواف ہے. اسی جگہ حضرت ابراہیم سے لے کر سارے انبیاء اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی طواف کیا اپنے صحابہ آل بیت کے ساتھ, پھر اولیاء نے, پھر کائنات کے سارے ولیوں نے یہاں کیا. انہوں نے تجھ سے کیا مناجات, کیا دعائیں, کیا آہیں, کیا کیفیتیں. اللہ مجھے نہ ان مناجات کا پتہ, نہ ان کیفیات کا پتہ, نہ ان دعاؤں کا پتہ, پر مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ قبول ہیں. اے اللہ میں آمین کہہ کے ان دعاؤں میں حصہ ملا رہا ہوں اور مجھے ان دعاؤں کا حصہ عطا فرما, اور آمین کی مجھے برکتیں اور ان ساری دعاؤں کی تاثیر اور طاقت مجھے اور میری نسلوں کو اور پوری امت کو عطا فرما. بالکل یہی کیفیت رمضان میں, کتنے رمضان گزرے ہیں 14 صدیوں کے, اور ان 14 صدیوں کے رمضان میں لوگوں نے کیا مناجات کی ہوگی, کیا دعائیں کی ہوں گی, اللہ کے سامنے کیا گڑ گڑائے ہوں گے, کیا سجدے, کیا رکوع, کیا قیام, کیا للہیت, کتنے لمبے لمبے سجدے اور کتنا لمبے رکوع انہوں نے اللہ سے باتیں کیا کی ہوں گی. اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے رمضان میں, پورا رمضان میں 40 ختم قرآن کے, 30 ختم قرآن کے کیے, اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ہر نماز کے بعد قرآن کا ایک ختم کیا. یہ روایات میں ملتی ہیں. اور جنات میں ایسے لوگوں کی روایات ملتی ہیں جو روزانہ بے شمار قرآن کے ختم کرتے ہیں اور رمضان میں سینکڑوں قرآن کے ختم کرتے ہیں. اے اللہ انہوں نے جو دعائیں مانگی, ان کو جو تو نے نعمتیں دی, اتنا بڑا عمل ہے, اتنا بڑا عمل ہے
کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ زندگی بھر ایک نسل نے زمین کو ہموار کیا، ٹیلے تھے، پہاڑ تھے یا بنجر زمین تھی، کرتے کرتے زمین تیار کچھ ہوئی تو نسل ختم ہو گئی. دوسری نسل نے اس کی آبیاری کی اور تیسری نسل نے اس کا پھل اٹھایا. اور پھل اٹھانے والی نسل کو پتہ نہیں ہے کہ دو نسلوں کی ہڈیاں، خون، پسینہ، جذبات اس زمین میں دفن ہے. بالکل ایسے ہی ہماری مثال ہے کہ دنیا میں کتنے لوگوں نے جانیں ماری، دعائیں مانگی، آہیں، فریادیں، اور کتنے لوگوں نے بے قراریاں، بے کلیاں، اور کتنے لوگوں نے لمبے سجدے، لمبے رکوع اور ایسے روزے جس میں روزے کا فاقہ بھی اور غربت اور تنگ دستیوں کے فاقے بھی. اور کتنے لوگ ایسے تھے جو گھنٹوں اللہ کے سامنے مناجات اور ساری رات، کبھی آج کی رات قیام میں، پھر آج کی رات رکوع میں، پھر آج کی رات سجدے میں، اور آج کی رات دعاؤں میں، اور آج کی رات تسبیحات میں. وہ چیزیں کرنے والے آج ہمارے وجود بھی کمزور، ہماری طاقتیں بھی کمزور، ہماری قوتیں بھی کمزور، ہمارا ایمان بھی کمزور. اور رب کی رحمت کیسی ہے، لفظ آمین وہ اسم اعظم ہے. کتابوں میں اسم اعظم کی جو ریسرچ اور تحقیق ہوئی ہے، صدیوں سے ہو رہی ہے، وہ کون سا لفظ ہے جس کو فوراً پڑھیں بولیں تو کائنات کے راز قبولیت کے ایک پل میں آ جاتے ہیں. ان میں ایک لفظ آمین بھی ہے. یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تو نے مجھے یہ آمین کا اسم اعظم عطا فرما دیا، اور اس آمین کے اسم اعظم کے ذریعے میرے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، ناکامیاں، یہ ساری چیزیں حل ہو گئی. یہ جتنا تیرا کرم ہے، کتنا تیرا احسان ہے.